عداوت کے نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ آج کی یہ محفل امام الائمہ امام العابدین مظلوم کربلا اہل بیت اطہار کے چوتھے امام سیدنا امام علی ابن حسین امام زین العابدین زین العبا علی جدی وعلیہ السلام کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ 18 محرم الحرام کو مدینہ منورہ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی عمر بہت طویل اور لمبی نہیں ہوئی، بلکہ عین جوانی اور شباب کے عالم میں آپ نے اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں تہذیب الاسماء کے صاحب تہذیب الاسماء کے قول کے مطابق آپ کی عمر شریف 13 یا 14 سال کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سن 50 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ بہرحال یعنی کہ آپ کی عمر چھوٹی ہی تھی۔ امام زین العابدین نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ کتنا خوبصورت گھرانہ اور کیسا شان والا گھرانہ تھا۔ تربیت جو ہوئی تھی وہ قرآن و سنت کے سائے میں، اس لیے کہ تربیت کرنے والا وہ تھا جس کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی، یعنی کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منجلے صاحبزادہ، اسی لیے آپ کو علی اوسط بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی۔ امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی آمد کی، آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی، اور وہ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جس وقت ایران فتح ہوا تو فتح ایران کے بعد چونکہ ایرانیوں کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگے، تو ایرانیوں کی جو شہزادیاں تھیں، کنیزیں تھیں، عورتیں تھیں، وہ مسلم فوج کے ہاتھوں قیدی بنائی، اور جب وہ قیدی بنی تو انہی میں حضرت شہربانو رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بھی ان قیدیوں میں ساتھ ساتھ آئی، اور ان کی بہن بھی تھی اور ان کی دوسری کنیزیں بھی تھی۔ اس وقت تو اس کی تفصیل شیرین وغیرہ کی بیان کرنے کا یہاں ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر شہربانوں کی جو کنیز تھی حضرت شیرین، ان کا تذکرہ بھی کبھی اللہ نے توفیق دیا تو ہوگا۔ تو جناب شہربانو جب
उन कनीजों के साथ, उन कैदी औरतों के साथ लाकर मस्जिद नबवी के सहन में बिठाई गई। तो उस वक्त मुअर्रिखीन कहते हैं कि आप ज़ेवरात में इतनी लदी हुई थी कि आपका लिबास नजर नहीं आता था। इतने ज़ेवरात उन्होंने पहन रखे थे, क्योंकि वो बादशाह की बेटी थी ना, और ईरान के बड़े बादशाह की पोती थी वो। लेकिन लोगों को हैरत इस बात पर थी कि हजरत शहरबानों को जब मस्जिद नबवी के सहन में उन औरतों के साथ बिठाया गया तो सारी औरतें सहमी सहमी थी और शहरबानों गुस्से में कुछ कह रही थी। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ये बच्ची क्या कह रही है, जरा गुस्से में कुछ कहते, सुनो ये क्या कह रही है। और जो लोग ईरानी जबान जानते थे उन्होंने बताया, अमीरुल मोमिनीन ये अपने बाप दादाओं को और अपनी फौज को बुरा कहती है कि उन नामर्दों में ताकत नहीं थी तो उन्होंने मुसलमानों के साथ जंग क्यों की, छोड़ के भाग गए। हमने कभी घर छोड़ के आंगन नहीं देखा था और उन्होंने हमें मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया। का ये लड़की बहुत दानिशमंद है, बड़ी बहादुर और बागैरत है, इसलिए कि बेगैरतों की जबान से ऐसे जुमले नहीं निकलते। बागैरत लोगों की जबान से, वो भी आलम असीरी में कैद की हालत में कोई जुर्रतमंद ही कलाम कर सकता है, वरना जो बंदा कैद हो जाए, कैदी बना दिया जाए, उसके तो औसान खता हो जाते हैं। तो किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये लड़की खूबसूरत भी है, हसीन भी है, बहादुर भी है, दानिशमंद भी है, तो हम ये चाहते हैं कि आप इसको अपने निकाह में रख लें। तो फारूक आज़म ने फरमाया, चूंकि ये बेटी बादशाह की है तो मेरी तमन्ना ये है कि बादशाह की बेटी बज़ाहिर वो दौलत के एतबार से, इक़्तिदार के एतबार से आला घराने की बेटी है, तो वो बहू भी आला घराने की बननी चाहिए। और इसके लिए मेरा इंतखाब अगर कोई है तो वो हुसैन इब्न अली है। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को तलब फरमाया और कहा कि ये आपको सौंपी जाती से आजाद किया करें और इससे निकाह करें। और फिर फरमाया, इस लड़की की पेशानी में मैं ऐसी जात देख रहा हूं कि जो सिर्फ आबिद नहीं होगा बल्कि आबिदों की जीनत होगा, यानी ज़ैनुल आबिदीन होगा। हैरत की बात यह है कि इस जो मफ़हूम मैंने आपके सामने पेश किया कि फारूक आज़म ने हज़रत शहरबानों को हज़रत इमाम हुसैन को सौंपा और फिर ये बशारत भी दी कि ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत इससे जलवगर होगा, इसकी पेशानी में मैं वो चीज़ देख रहा हूँ। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला का ये कौल रवाफिज ने भी अपनी किताबों के अंदर नकल किया है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म को अगर अहले बैत से माज़अल्लाह कोई अदावत होती तो वो ऐसा क्यों करते, बल्कि बशारत क्यों देते। जिससे अदावत होती है उसकी औलाद की बशारतें नहीं दी जाती बल्कि औलाद ख़त्म की जाती है। और फिर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत हुई, बचपना गुजरा इमाम हुसैन की गोद में, और उसके बाद फिर करबला आप अपने वालिद के साथ तशरीफ़ ले गए। आपने अक्सर उलूम अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन से सीखे और इमाम हुसैन ने अक्सर उलूम अपने वालिद हज़रत मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा से सीखा। बाबे मदीनतुल इल्म के जो आम शागिर्द थे उनके पास इतने उलूम थे तो इमाम हुसैन के पास कितना इल्म रहा होगा। और उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक को इल्म अता फरमाया, आपको इल्म सिखाया, आपकी तरबियत फरमाई। और फिर उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ज़िंदगी की जो बहारें देखी उनमें आपने जो है सबसे बड़ा सदमा अपनी ज़िंदगी में मैदान करबला का देखा। मैदान करबला में जो दुख सहे हैं, जो तकलीफ सही है, आपने मुश्तरका तौर पर तो समात किया। अक्सर करबला का जिक्र करते वक्त कभी हज़रत मौला अली अकबर का जिक्र आ जाता है, इमाम अली असगर का जिक्र आ जाता है, इमाम कासिम का जिक्र आ जाता है, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तज़किरा मुख्तसर हो पाता है क्योंकि वो बीमार थे। आप करबला के मैदान में इसलिए शहीद नहीं हुए कि आप बीमार थे, और वैसे भी जब आपने बहुत जिद की मैदान करबला में जाने की तो इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटा मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर
تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی تم لڑو گے نہیں، تم کو زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ حسینی نسل کا سلسلہ تمہارے ذریعے سے چلے گا، اور سالار قافلہ اہل بیت کے تم بنو گے، اور پھر وہ ساری امانتیں جو سینہ بسینہ سینے مصطفیٰ سے مولا علی میں منتقل کیا گیا، مولا علی نے امام حسین کو منتقل کیا، امام حسین نے امام زین العابدین کو منتقل فرمایا، اور امام زین العابدین نے واقع کربلا کے اکثر معاملات اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ تو بیمار تھے، خیمے میں تھے، لیکن خیمے میں تھے تو چونکہ باتیں تو آپ کے کانوں تک پہنچتی تھی، آپ نے سنا تو تھا، بہت سی چیزیں آنکھوں سے دیکھی بھی تھی، اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین جب خیمے جل گئے تو امام زین العابدین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ جانتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیماری میں تپ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے، اور 7 تاریخ سے 7 محرم سے پانی اور کھانا بند تھا، 7 کا پورا دن، 8 کا پورا دن، 9 کا پورا دن، 10 کا پورا دن، اور 11 کا آدھا دن، یعنی کہ 5 دن ہو گئے تھے بھوک اور پیاس سے، اور بیماری الگ تھی۔ امام زین العابدین کی گردن میں یزیدیوں نے توق ڈالا کہ صابر کا نام زین العابدین ہے، وہ سمجھیں، گلے میں توق ڈالا، اور سر یعنی کہ گردن سے لے کر پیر تک آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور زنجیروں میں جکڑ کر جن سواریوں پر بیویوں کو بٹھایا گیا تھا اس کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ امام زین العابدین چونکہ نکیل پکڑ کے کھڑے تو رہ نہیں سکتے تھے، گر جاتے تھے، جب زمین پہ گرتے تھے تو ظالم آپ پہ چابک برساتے تھے، آپ کو مارتے تھے۔ یہ سلوک کیا امام زین العابدین کے ساتھ، اور جو کلام ابھی آپ نے سنا، ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، یہ جو آپ نے کلام سنا، یہ کلام امام زین العابدین نے کربلا سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ جب امام زین العابدین کھڑے نہ رہ سکے اور نکیل پکڑ کر اور گر جاتے تھے اور آپ کو چابک مارے جاتے تھے، پھر جب چل ہی نہیں سکتے تھے تو آپ کو بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا، اور وہ قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، چونکہ آج عنوان امام زین العابدین ہے۔ پھر امام زین العابدین جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑے تھے، اور بیویاں بھی کھڑی تھی، جن کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، جیسا کہ آپ نے ماہ محرم کے بیانات میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر بحر مواج کے حوالے سے وہ بات سماعت کی تھی کہ حضور نے فرمایا حسن و حسین اور ان کی اولاد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ سرکار کی جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی بحر مواج سے، کہ جن کے لیے کھڑے ہونے کا حکم تھا وہ کھڑے تھے، اور وہ پلید زنا کی پیداوار ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، غرور و تکبر سے جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور امام حسین کا سر جو ہے وہ ایک تشت میں رکھ کر کے لایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ اس نے چھڑی ماری وغیرہ، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ یہ کون ہے، امام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون ہے، تو امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا کون ہے یہ، تو اس کے دربار سے کسی نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، تو کہا اس کو کیوں قتل نہیں کیا، اس کو بھی قتل کرو، تو کہا ذرا اس کو دیکھو یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔ اکثر کتب میں یہ واقعات درج ہے، علامہ جلال الدین امجدی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے، علامہ مشتاق احمد نظامی نے بھی لکھا ہے، حضور سید العلماء ماہریروی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو بیان فرماتے تھے
सदुल अफाजिल अल्लामा नईम उद्दीन मुरादाबादी ने भी इसको बयान फरमाया है। यहाँ पहुँचकर एक ख़ास बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आजकल गैर मुक़ल्लिदीन करबला के वाक़यात का मजाक उड़ाते हुए ये कहते हैं कि करबला की अक्सर रिवायतें बयान की है इमाम मोहम्मद बाकिर ने, और वह मैदान करबला में सिर्फ 4 साल की उम्र के थे इमाम बाकिर। तो 4 साल की उम्र के लड़के के बयान का एतबार क्या है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये गैर मुक़ल्लिदीन असल में लोगों को अहले बैत से खुदा जाने क्या नफरत है, क्या दुश्मनी है कि वो करबला की शहादत को, वाक़यात करबला को हल्के से हल्का करना चाहते हैं, और वो एक तसव्वुर देना चाहते हैं कि ये जो सब तुम जो सुनते हो और अहले बैत की जो कुर्बानियां तुम्हें सुनाई जाती है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इन्होंने इमाम मोहम्मद बाकिर को जो है वो करबला में साबित किया कि 4 साल की उम्र के थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इमाम मोहम्मद बाकिर 4 साल की उम्र के थे, तो जो 4 साल के बच्चे का बाप हो उसको देखकर पता चलता है ना कि ये मर्द है और बालिग है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उम्र के उस हिस्से में है कि इब्ने ज़ियाद सामने खड़े होकर के पूछ रहे हैं कि ये बालिग है कि ना बालिग है। इसका मतलब अभी जो है वो बालिग होने के आसार जो चेहरे पे जाहिर होते हैं मोच और दाढ़ी की शक्ल में, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे थे भी नहीं। तभी तो उसने कहा इसको जरा चेक करो, जो मुअर्रिखीन लिखते हैं ना कि इसको, तो इसका मतलब उस वक्त आपकी शादी नहीं हुई थी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नामों को ले लें तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम जो है वो अली इब्न हुसैन है, आपको अली औसत कहते हैं, अली असगर छोटे हैं, अली अकबर बड़े हैं। तो जब हम इस बात को मानते हैं कि अली अकबर 18 साल के जवान थे और उनकी शादी नहीं हुई थी, तो जब अली अकबर की शादी नहीं हुई थी बड़े भाई की, तो जो छोटा भाई था जो 14 साल का था उनकी शादी कैसे होगी? अच्छा, उनकी शादी भी हो गई, फिर 4 साल का बेटा भी हो गया। अब वो 14 साल के थे, अगर 4 साल का बेटा हुआ तो शादी कब हुई? 10 साल। 10 साल की उम्र में बच्चे पैदा होते हैं। ये सब चीजें, यानी बस शहादत हुसैन को मशकूक करो। और एक बात याद रखना, शक पैदा करना बहुत आसान है, शक दूर करना बहुत मुश्किल है। और शहादत इमाम हुसैन के बारे में शक पैदा किया जाए, असल में पहले ये नहीं किया। ये सब किताबें जो अभी नई मार्केट में आई है ना, मैं अभी ये नई गंदगी का जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। पहले ये कहते थे कि वो तो बागी थे, जिद्दी थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौम ने इनको जूते की नोक पे रखा और किसी ने इनकी नहीं सुनी। जब देखा कि नहीं सुनी तो फिर दूसरे अंदाज से, यानी कि इसको कहते हैं पुराना शिकारी नया जाल। तो इन लोगों ने इस तरह मशकूक करने की कोशिश की शहादत इमाम अली मकाम को। और साथ ही साथ में चाहता हूं कि आपके ज़हन में ये बातें होनी चाहिए कि इस अंदाज से शहादतों को मशकूक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं कहता हूं कोई भी करे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसलिए कि सहाबी के बेटे ने किया तो आज तक वो भर रहा है। मैं समझता हूं कि जहन्नम में भी चैन से नहीं होगा कि जब इमाम के नाम की महफिलें सजती है तो उसके सीने पर अभी भी सांप लौटते होंगे, और जहन्नम में अब भी बेचैन और बेकरार होता होगा कि वो कहते हैं ना कि गौस पाक के लिए कहा था मेरे इमाम ने कि मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जब बेटे की मार का ये हाल है तो दादा की मार का हाल क्या है? मर के भी चैन, अल अमा कैर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। तो इमाम पाक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुतालिक इब्ने ज़ियाद ने कहा देखो इसको चेक करो ये बालिग है कि नाबालिग है। तो चेक करके कहा कि यानी इस तरह से असल में बालिग लड़कों की अलामत देखकर ये जाहिर होती है कि चेहरे पे मोच आना शुरू हो जाती है, दाढ़ी उगना शुरू हो जाती है, ये बालिग होने की अलामत है। तो कहा कि ये बालिग हो चुका है, कहा इसको भी कत्ल करो। बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बहुत मामूली से कपड़े उस दिन आपके बदन पर थे और कई दिन से कपड़े तब्दील भी नहीं हुए थे।
بھئی کپڑے کہاں تبدیل ہوتے، سب تو لوٹ ہی لیا گیا تھا، چادر تک لوٹ لی گئی تھی۔ درود شریف۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک دن میں نے جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا، استاد زمان مولانا حسن بریلوی علیہ رحمہ کی کتاب سے، میں سوچا کہ کیسا وقت تھا اگر آج ایک مسلمان کے محلے میں کسی کافر لڑکی کو صرف کوئی سیٹی بجا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یا اس کا دوپٹہ سے کھینچ لیتا ہے تو مسلم لڑکے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے، یا کسی کافر کے محلے میں مسلمان کی لڑکی کا کوئی دوپٹہ کھینچ لیتا ہے تو کافر لوگ اس کی لڑکی مسلمان کی بیٹی کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، ان کے دوپٹے چھین لیے گئے تھے اور ان کو بے دوپٹہ کر دیا گیا۔ وہ ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے، کبھی خیمے کی جلی ہوئی کناتیں، خیمے کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کنات کہتے ہیں، تو ان جلی ہوئی کناتوں کو سر پہ رکھ لیتی تھی اور اپنا سر چھپاتی تھی۔ مورخین نے پتہ نہیں کہاں تک انصاف کیا ہے، بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے بالوں کو آگے کر کے اپنے چہرے چھپاتی تھی۔ لیکن جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد نے کہا کہ اس کو بھی قتل کرو تو اس وقت سیدہ زینب کا لباس گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، کیونکہ کئی دن سے لباس تبدیل نہیں ہوا تھا، چہرہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی، اٹھ کر کھڑی ہو گئی، فرمایا کہ اگر اسے قتل کرو گے نا تو اس سے پہلے مجھے قتل کرو۔ میرے بھائی نے مجھے وصیت کی ہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ میری امانت کو، امام حسین نے امام زین العابدین کو اپنی امانت کا میرے بھائی نے کہا تھا میری امانت کو مدینے سنبھال کر پہنچانا زینب، اس نے مجھے ذمہ دیا ہے اور میں جب تک جیتی رہوں گی اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ لپٹ گئی، کہا پہلے مجھے قتل کرو اس کے بعد اس کو قتل کرنا۔ بہرحال ہنسنے لگا ابن زیاد کے خون کے رشتے کیسے جوش مارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کئی دن تک یہ لوگ، اور ایک روایت کے مطابق دوسرے ہی دن، ایک روایت کے مطابق کئی دن قید میں رکھے گئے، اور پھر اس کے بعد یہ دمشق روانہ ہوئے۔ جب دمشق روانہ ہوئے تو راستے میں بھی بڑے صدمے دیکھے۔ ایک بدبخت نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کے کہا کہ اچھا ہوا ان کو اللہ نے ذلیل کیا اور قتل کیا اور قیدی بنایا۔ امام زین العابدین نے کیا حلم تھا، کیا صبر تھا، فرمایا کہ کیا تو نے حامیم کی صورت پڑھی ہے؟ اس نے کہا پڑھی ہے، تو کہا کہ اس میں یہ پڑھا ہے وہ آیہ کریمہ تم نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی جس میں ارشاد فرماتا ہے الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قرابت داروں سے، حضور سے کہلوائے گا میری قرابت داروں سے محبت کرو، تو کہاں پڑھی ہے؟ تو کہا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو ہم ہی لوگ ہیں، ہم سے محبت کا حکم دیا گیا اور تم اس طرح کے تانے کی بات کرتے ہو؟ یہ فرقہ تم وہ لوگ ہو؟ کہاں ہم وہ لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد یزید کے دربار میں پہنچے۔ دربار کیا کہوں، اس خبیث کے، پلید کے، اس کے آپ سمجھ گئے کہ اس نے خود ساختہ دربار سجا رکھا تھا، اور اس کے
محل کی طرف جب وہ نکلے تو وہاں اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد امام زین العابدین کو دیکھا، کہا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ کہ میں نے تو سنا کہ وہ علی قتل ہو گیا کربلا میں، وہ جو 18 سال کا تھا۔ کہا وہ بھی علی تھا۔ تو کہا کہ پھر وہ چھوٹا کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا۔ تو جو 6 مہینے کا تھا وہ بھی علی تھا، جو 18 سال کا تھا وہ بھی علی تھا، میں بھی علی ہوں۔ تو اس نے غصے میں کہا کہ تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملے تھے؟ تو کہا کہ میرے باپ کو نام علی سے اتنا پیار تھا، اگر اللہ انہیں 100 بیٹے دیتا تو وہ 100 کے نام علی ہی رکھ۔ یزید نے امام پاک سے کہا، حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ کیا تو میرے بیٹے سے کشتی کرے گا؟ علامہ حسین وائز نے اس کو لکھا ہے کہ یزید نے کہا تھا کہ کیا تو کشتی کرے گا میرے بیٹے کے ساتھ؟ تو امام زین العابدین نے کہا تھا میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے اور اس کے ہاتھ میں بھی تلوار دے، کشتی کی بات کیا کرتا ہے، ہم جنگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بہادر کون ہے۔ تو پھر اس کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، تو اس بدبخت نے یہ کہا کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے۔ جب یہ جرأت دیکھی نا امام زین العابدین کی، یہ جرأت دیکھی تو کہا کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سے واقعات ہوئے، لیکن چونکہ تذکرہ امام زین العابدین کا ہو رہا ہے تو امام زین العابدین کو اس نے اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا کہ بھتیجے آپ کو میں چاہتا ہوں کہ واپس قافلے کے ساتھ مدینہ بھیج دوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ امام نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میری 3 شرطیں مدینہ منورہ جانے سے پہلے۔ ایک کہ میرے ابا کے قاتل کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے نہیں مانا، کہا نہیں یہ نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کل جمعہ کا خطبہ آپ کا آدمی نہیں دے گا بلکہ میں دوں گا، خطبہ جمعہ کل میں نے دینا ہے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ ہمارے والد کا سر جو ہے وہ ہمیں سونپ دیا جائے، یا شہداء کے سر ہمیں دے دیے جائے، ہم اس کو دفن کر دیں گے۔ اس نے کہا یہ 2 شرطیں تو مجھے منظور ہیں، اور پہلی شرط مجھے منظور نہیں۔ اس کے بعد اگلا دن جمعے کا دن تھا، تو یزید نے کیا کیا کہ ملک شام کا جو خطیب تھا وعدہ تو کر لیا تھا، اور دمشق کی جامع مسجد میں امام زین العابدین کا خطاب ہونے والا تھا۔ الحمدللہ میں نے اس مسجد کی زیارت کی، اس منبر کی بھی زیارت کی کہ امام زین العابدین کا خطاب ہونا تھا دمشق کی، اس کو دمشق بھی کہتے ہیں لیکن اصل وہ دمشق ہے، دمشق کی جامع مسجد میں آپ کا خطبہ ہونا تھا۔ تو جمعہ کا دن تھا، تو جمعہ کے دن جو ہے اس نے کیا کیا یزید نے کہ اپنا خطیب جو شامی خطیب تھا اس کو بلایا، اور بلا کر کے اس کو پہلے سے منبر پہ بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ امام زین العابدین تشریف لائیں یا آپ کو لایا جائے، وہ پہلے سے خطیب بٹھا دیا اس نے۔ اور بٹھانے کے بعد جو ہے جیسے آپ تشریف لائے وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی بک شروع کی۔ اور بک کیا کی اس بدبخت نے کہ بنو امیہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ دیکھیے ہم اہل سنت بنو امیہ کے جو اچھے لوگ ہیں یا جو درجہ صحابیت پہ فائز ہیں ان سے قطعاً ہم بدظن نہیں ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن حکم اکثریت پہ لگتا ہے۔ بنو امیہ میں جو حکمراں گزرے ہیں نا، ان لوگوں نے کعبے کی چھت پر شراب پینے کی بات کی ہے، ان لوگوں نے
اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کہا ہے کہ محمد عربی نے تو نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، ایسے کہنے والے بدبخت بھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بنو امیہ اور بنو ثقیف سے بڑی تکلیف ہے کہ میرے بعد یہ بڑا فتنہ بپا کریں گے، میری اولاد کو بڑا نقصان پہنچائیں گے، اذیتیں پہنچائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام لے لے کر ان کا تذکرہ فرمایا. تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے بنو امیہ کی تعریف شروع کر دی. اور جب بنو امیہ کی تعریف شروع کی تو امام زین العابدین نے دیکھیں جرأت، دیکھیں یہ خاص بات آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار جو مظلوم تھے نا، وہ آپ نے صرف مظلومیت کی داستان ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کی جرأت بھی تھی کہ کیسے جرأت مند تھے وہ، کیسے بہادر تھے. یزید کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا یزید تو نے جھوٹ بولا مجھ سے، کل تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جمعہ کا خطبہ آپ کو دینا ہے اور اب تو نے اپنا خطیب کھڑا کر دیا، اب تو نے اپنا خطیب ممبر پہ کھڑا کر دیا. ہمارے نانا کے ممبر پر ہمیں خطبہ دینے کا حق نہیں. یہ ممبر کس کا ہے؟ ارے دنیا کے کسی بھی کونے میں ممبر ہوگا، وہ ہوگا تو ہمارے نانا کا، اور ہمیں حق نہیں ہے خطبہ دینے کا. تو یزید نے کہا کہ اے لڑکے کہ تم جہاں کھڑے ہو وہی سے تم کو جو کہنا ہے کہہ لو، تمہیں ممبر نہیں دیا جائے گا. تو چونکہ پبلک میں سے کچھ جو وہاں کے شہر کے بڑے با اثر لوگ تھے، انہوں نے چلانا شروع کیا ہمیں ان سے خطبہ سننا ہے، ہمیں ان سے خطبہ سننا ہے، ان سے ہم ان کا خطبہ سنیں گے. تو یزید نے کہا اس خوف سے کہ کہیں یہ بنو امیہ کے عیب بیان کرنے نہ لگ جائیں اور معاملہ کدھر کے کدھر نہ ہو جائے، تو اس نے کہا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ ہیں وہیں سے یہ خطبہ دیں. لوگوں نے کہا نہیں، ان کو ممبر پہ چڑھاؤ. اور اس کے بعد پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے. اور جب آپ ممبر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب سنو، جو آپ نے خطبہ دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہا کہ ہمیں خطبے کا شوق نہیں ہے، ہمیں خطاب اور تقریروں کا شوق نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ خطابت تو ہمارے گھر کی کنیز ہے، خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، ہمیں شوق نہیں، وہ کنیز ہے. لوگ خطابت چاہتے ہیں، خطابت ہمیں چاہتی ہے. ہم کنیز ہے، وہ ہماری کنیز ہے، ہم اس پہ فخر نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد آپ نے بہت فصیحانہ، صرف 14 سال کی 13 یا 14 سال کی عمر، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو خطبہ دیا ہے. اب اس کو ذرا سنیں، عربی اور اردو کے جو ہے وہ اس کی ہم آہنگی کے ساتھ، اس کی ملاوٹ کے ساتھ، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. امام نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اور حمد بیان کرنے کے بعد فرمایا، حضور پہ درود پڑھا، حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا اے اہل شام، اے اہل شام، تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جانتا ہے. تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جو نہیں جانتا اب وہ پہلے میرا تعارف سنے. امام زین العابدین کہتے ہیں جو نہیں جانتا اب پہلے وہ میرا تعارف سنے. کہتے ہیں انا ابن رسول المختار و انا ابن مصطفیٰ سید الاخیار. کہتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں رسول مختار کا، جو صاحب اختیار رسول ہے میں ان کا بیٹا ہوں، اور جو سید اخیار ہیں وہ کریم ہے میں ان کا بیٹا ہوں. اور کہتے ہیں جو صاحب معراج اور صاحب تاج تھے اور صاحب براق تھے اور جو سارے انبیاء میں افضل ترین تھے میں ان کا بیٹا ہوں. اور تم میں سے کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے جو مجھے کہنے کا حق ہے کہ میں سارے نبیوں کے سردار کا بیٹا ہوں. یہ حق صرف مجھے، کہتے ہیں یہ حق صرف مجھے کو حاصل ہے. جب آپ نے یہ بات کہی نا تو اس لہجے میں کہی آپ نے کہ پوری مسجد کے اندر ایک چیخ اور شور بپا ہو گیا، رونے کا شور بپا ہو گیا. ابھی خطبے کا آغاز تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ
سبحان الذی اسرا کہ سفر کا مسافر اور حریم فکانا قاب قوسین او ادنا کہ سجادے کا میں بیٹا ہوں، یعنی جو قاب قوسین کی منزل پر فائز ہے اس کا میں بیٹا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں خطیب فاوہا، خطیب فاوہا الی عبدہ ما اوہا کا میں بیٹا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اندلیب گلشن علمہ شدید القوا کا میں بیٹا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کی آیتیں کیسی موتیوں کی طرح سجائی جا رہی ہے اور کس لہجے میں خطبہ دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں اندلیب گلشن علمہ شدید القوا کا بیٹا ہوں، میں خواجہ طیبہ و بطحہ کا بیٹا ہوں، میں مسند اجتبا و استفا کا بیٹا ہوں، میں حبیب خدا محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ پھر کہا میں شاہ سوار حل عطا علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ پھر کہا میں شہر یار تخت گائے لا فتح کا بیٹا ہوں۔ لوگوں میں مفتاح خزانہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کا بیٹا ہوں۔ پھر کہا اللہ اکبر، امام زین العابدین جب کہتے نا انا ابن انا ابن انا ابن کہ میں اس کا بیٹا ہوں اس کا بیٹا ہوں، تو لوگوں کے اندر چیخوں کا ایک شور بپا ہو جاتا، ایک شور بلند ہو جاتا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ سنو لوگو، میں سید المرسلین کی بیٹی سیدت نساء العالمین کا بیٹا ہوں، میں گوہر درج فاطمہ بدعت منی کا بیٹا ہوں، میں اختر برج من ازاہا فقط ازانی کا بیٹا ہوں، یعنی جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ پھر فرمایا آپ نے کہ میں جان لو کہ سبت رسول، جگر گوشے بطول، شہید مظلوم، مسافر مغموم، نور دیدہ مصطفیٰ، سرور سینہ مرتضیٰ، شہ سوار میدان کربلا، حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ جب آپ نے ان الفاظ میں بات کی، ابھی خطبہ شروع نہیں کیا، ابھی صرف اپنا تعارف کرایا، صرف تعارف کرایا اپنا، تو پوری مسجد رونے سے شور و غوغا سے بھر گئی۔ یزید پریشان ہو گیا، جب چیخنے چلانے کی آواز آئی نا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے مؤذن کو کہا جلدی سے اذان شروع کر، اذان شروع کرواتے۔ ان کو اہل بیت کی بولی سے بڑی گھبراہٹ ہے کہ جب یہ بولیں گے تو کیا ہوگا، اس لیے بولنے نہیں دینا چاہتے۔ اذان دلوا دی، اذان پڑھ، جیسی مؤذن نے اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، امام زین العابدین چپ ہو گئے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ خاموش رہے۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی کہا نا تو آپ نے اپنا امامہ اتارا اور آپ کی زلفیں تھیں تو زلفیں بکھیری اور کہا کہ تجھے اللہ کے حق کا واسطہ تھوڑی دیر کے لیے اب رک جا، حق محمد کی قسم دیتا ہوں رک جا۔ آخر مؤذن رک گیا۔ اب امام زین العابدین نے منبر سے یزید کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا یزید بتا، یہ جو محمد الرسول اللہ کا اعلان اس مسجد میں ہو رہا ہے وہ تیرا دادا ہے کہ میرا دادا؟ بتا حکومت کس کی ہے، حکومت کس کی ہے؟ تیرے دادا کا ذکر ہو رہا ہے کہ میرے دادا کا ذکر ہو رہا ہے؟ جب یہ کہا نا کہ وہ میرے جد کریم ہے، پھر اس کے پاس تو کوئی جواب تھا نہیں، تو پھر آپ نے فرمایا بتا یہ حسین ابن علی کے نانا تھے کہ نہیں؟ جو اذان میں جس کا ذکر پڑھا جا رہا ہے حسین کے نانا تھے کہ نہیں؟ پھر کس چیز نے اب خطبہ وہ محمد الرسول اللہ پر آپ نے کہا کہ اب ٹھہر جا، اور اب فرمایا کہ یہ تو میرے نانا کا ذکر ہے، ہمارے دادا کا ذکر ہے، ان کا اعلان ہو رہا ہے،
اب بتا کہ حسین کے وہ نانا تھے کہ نہیں، اور حسین ان کے نواسے تھے کہ نہیں؟ پھر فرمایا اب بتا کہ اتنی بہترین شخصیت کو کس چیز نے اکسایا کہ تو میرے بابا کو شہید کرا دے؟ کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو حسین ابن علی جو میرے نبی کے نواسے تھے، حقیقی نواسے تھے، کس کو شک ہے؟ ساری دنیا اپنے بیگانے سب مانتے کہ وہ نبی کے نواسے تھے، کس چیز نے اکسایا کہ تو ان کو شہید کر دے؟ صرف تو نے شہید ہی نہیں کیا، ان کی پردہ نشینوں کے پردہ عصمت کو تو نے جو وہ چھین لیا، ان کو قیدی بنایا۔ تیرے گھر کی بیٹیاں اور تیری گھر کی عورتیں تو پردے میں رہیں، اور جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو نے ان کو قیدی بنایا، قیدی بنا کر دوپٹے چھینے، دوپٹے چھین کر شہر شہر پھرائے، مجھے یتیم کیا، میرے جد امجد کے دین میں تو نے رکھنا ڈالا۔ ان تمام چیز کے باوجود تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو للکارا، اس کو چیلنج کیا، یہ سب کر کے بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ یزید جب آپ نے اس کو للکارا اور فرمایا تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی اولاد کے ساتھ عداوت کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر آپ نے فرمایا اس مجمع میں بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں؟ مجمع میں بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں؟ جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں وہ ہم لوگ ہیں، اور حسین ابن علی تھے جن کو تم نے بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ جب یہ بات آپ نے کہی تو خوب چیخ پکار ہوئی اور لوگ رونے چلانے لگے، بہت سارے لوگ بے ہوش ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے ہوش کھو دیا۔ قریب تھا کہ کہیں تلواریں نہ نکل جائیں اور معاملہ کدھر کا کدھر نہ ہو جائے۔ یزید نے معاملے کو سمجھتے ہوئے پھر وہاں خطبہ بند کرا دیا اور پھر اذان، بلکہ ہمارے بعض علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ وہ ایک مؤذن کو آپ نے قسم دے کے رکوایا تھا، یزید نے کیا کیا، 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ سب مل کے اذان پڑھ دو۔ اذان سے کوئی دلچسپی تھی نہیں، لیکن وہ خطبہ زین العابدین پر تو 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ 4-5 لوگ ایک ساتھ مل کر کے، بھائی اتنا شور تھا مسجد کے اندر، بھائی مائک تو تھا نہیں نا اس دور میں، لیکن شور اتنا مسجد میں ہو گیا تھا کہ کان پڑی جس کو کہتے ہیں نا، آواز سنائی نہیں دیتی تھی، تو اس نے 4-5 لوگوں کا بھائی سب ایک ساتھ مل کے اذان پڑھو، کم سے کم یہ شور اور غوغا ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین علی جدی علیہ السلام نے اذان سن کر اپنے خطبے کو موقوف کر دیا۔ اسی طرح اس دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ بھی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ان کے وصال کی موقع پر اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کا تذکرہ ہوگا، جو ہر سال رہ جاتا ہے اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ پھر امام زین العابدین وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ طیبہ جب آئے تو ایک روایت یہ ہے کہ جو سر پھر وہ یزید نے دے دیا تھا تو اس کو لے کر کے سیدہ زینب نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کربلا ہو کر جائیں گے، اور کربلا میں دفن کر دیا۔ ایک تاریخی روایت یہ ہے کہ ملک شام ہی میں دفن کر دیا۔ ملک شام میں اب بھی ایک قبہ ہے، اس میں سروں کے مزارات ہیں، جیسے گول گول مزارات ہیں سروں کے، میں نے وہاں بھی حاضری دی ہے، 72 سر وہاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہیں دفن کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا لے جایا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ لے جایا گیا، لیکن میرا دل جو زیادہ جمتا ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی دل کی بات ہے، میں کوئی محقق نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں، طالب علم، لیکن میری جو طبیعت اور دل جمتا ہے وہ یہ ہے کہ سر کے مزارات جو ہیں وہ ملک شام ہی میں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حساب سے اہل بیت شریعت کے پابند تھے کہ تدفین کے معاملے میں وہ لوگ جو جلدی کرتے تھے، جیسے کہ ام المومنین اما جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال مکہ شریف سے 4-5 کلومیٹر پہلے ہوا تھا، لیکن حضور علیہ السلام ان کو مکہ لے جانا، حضور نے جب وہ یعنی کہ یا صحابہ نے ان کا وصال غالباً حضور کے وصال کے بعد ہوا،
تو صحابہ نے ان کو مکہ لے جانا گوارا نہیں فرمایا اور وہیں دفن کر دیا۔ اسی طرح حنین کے شہداء مقام جعرانہ میں شہید ہوئے جو زخمی تھے، حضور نے ان کو وہیں دفن کر دیا، مکہ شریف نہیں لایا۔ تو یعنی جہاں جو انتقال کیا اس کو وہیں دفن کیا۔ تو مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ پھر وہ سروں کو واپس کربلا لے جانا یا مدینہ منورہ لے جانا، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھئی بے حرمتی اس سے بہتر ہے کہ ہم یہی دفن کر دیں، اور انہوں نے وہیں، اور وہ مزارات بھی وہاں ملتے ہیں، مزارات بھی وہاں ہیں۔ تو پھر جو ہے، اور چونکہ کربلا اگر پہنچے تھے تب تو مزارات بن چکے تھے، شہیدوں کی قبریں بن چکی تھی، کیونکہ اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آتی تھی، تو انہوں نے ساری لاشوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ اور 3 لاشیں بلکہ 4 لاشیں، ایک لاش تو حضرت حبیب ابن مظاہر کی تھی، وہ اس کو پامال نہیں کیا تھا پتہ نہیں کس سبب سے، تو وہ الگ قبر بنائی گئی۔ اور جو 3 لاشیں تھیں، امام حسین کو وہ جانتے تھے وہ علاقے والے، اور امام علی اکبر کے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے ان کو بھی پہچانا، اور علی اصغر چونکہ 6 مہینے کے تھے ان کو بھی پہچانا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ امام کے ساتھ، امام کے پہلو میں یعنی ان کے بازو میں حضرت علی اکبر کو دفن کیا، اور امام کی گود میں امام علی اصغر کو رکھا، اور تینوں کی قبر ایک ساتھ بنائی۔ یا پھر ایسا ہوا کہ تینوں قبریں قریب قریب بنائی، اور اب وہ تینوں قبریں ایک ساتھ ہو گئی ہے، یعنی جو امام عالی مقام کے ہم جاتے ہیں تو وہ تینوں قبریں ایک ساتھ ہیں۔ حضرت عباس کا مزار الگ ہے کہ آپ تقریر میں سن چکے ہیں کہ حضرت عباس نے وصیت کی تھی کہ مجھے خیمے میں نہ لے جانا۔ حور کا مزار کربلا سے بہت دور ہے، کیونکہ ان کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ان کو پہلے ہی لے کر چلے گئے تھے۔ اس طرح کی کچھ معلومات تاریخی ملتی ہے، واللہ عالم، جو سچائی ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہم تک جو پہنچی وہ بیان کیا۔ پھر امام زین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ صرف روتے رہے۔ اس کے بعد پوری زندگی آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، آنسو نہیں تھمتے تھے، روتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ بہت روتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہت ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہ روؤں، کہ جو یعقوب علیہ السلام تھے انہوں نے تو ایک یوسف کھویا تھا، ایک یوسف کھو کر کے وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ میں نے ایک نہیں، میں نے تو 19 اپنے خاندان کو، اپنے خاندان کے 19 افراد کو اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھیں، میں کیوں نہ روؤں۔ ایک بار امام زین العابدین کے چھوٹے بیٹے حضرت امام زید نے اپنے بڑے بھائی امام محمد باقر سے پوچھا کہ بھیا بابا کو جب دیکھو وہ روتے رہتے ہیں، کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو امام باقر نے کہا تھا، زید، جو صدمے تیرے باپ نے اٹھائے ہیں، اگر وہ صدمے پہاڑ پہ ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی پگھل جاتا اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ امام زین العابدین کا حال تھا۔ آپ لوگوں سے بہت کم باتیں کرتے تھے، بہت مختصر باتیں کرتے تھے، اور آپ اپنی اکثر آمدنی کا حصہ مدینہ منورہ کے غریبوں میں خرچ کرتے تھے، حتیٰ کہ رات میں جب مدینہ کے غریب سو جاتے تو آپ اپنے پیٹھ پر اناج اور سامان لاد کر چپکے سے ان غریبوں کے گھر پہ ڈال کر آتے اور اس پہ چٹھی لگا دیتے کہ یہ چوری کا یا لوٹ مار کا کوئی مال نہیں ہے، تمہارا یہ حق ہے اور ایک اللہ کے بندے کی طرف سے یہ تمہیں دیا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کو خوف تھا کہ مدینے والے اب بھی اتنے نیک ہیں کہ اپنے آنگن میں یہ پڑا ہوا پا کر سوچیں کوئی مسافر چھوڑ تو نہیں گیا، تو وہاں چٹھی ڈال دی جاتی کہ یہ تمہارا حق ہے۔ تو لوگ ڈھونڈتے کہ آخر ایسا مدینے کے غریبوں کا کون غم گسار ہے کہ جو ہمارے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرتا ہے۔ آخر کار امام زین العابدین کی زندگی لوگوں کو راس نہ آئی اور لوگوں نے پھر ایک دھوکہ کیا کہ امام زین العابدین کو بھی زہر دیا، بدبختوں نے ان کو بھی زہر دیا۔ خاندان نبوت کی داستان
خون سے رنگین ہے، شہادت سے بھرپور ہے. آپ کو بھی زہر دیا، اور زہر جب دیا گیا تو آپ اس کی تاب نہ لا کر 18 محرم کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. اور جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو جب پیٹھ پر پانی ڈالا جا رہا تھا تو اس پر بوریوں کے نشان تھے. تو خاندان نبوت کے شہزادوں سے پوچھا گیا کہ امام زین العابدین تو کربلا کے بعد باہر نکلتے ہوئے بہت کم دیکھے گئے، تو یہ پیٹھ پہ نشانات تو بوریوں کے مزدوروں کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں، یہ نشان کیسے ہیں؟ تب مدینے کے مسکینوں نے پکارا. آج اس پر اسرار غم گسار کا پتہ چل گیا. جو غریبوں کے گھروں میں بوریاں ڈال کر اناج کی جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین کا بیٹا علی ابن حسین